अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम काफ हा या ऐन स्वाद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िया रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िससुल क़ुरान के इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह आज हम हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की मोजज़ाना पैदाइश का वाक़या समझेंगे। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की पैदाइश उनके वालिद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की एक दुआ के नतीजे में हुई और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये दुआ एक ख़ास पस मंज़र में, एक ख़ास कैफ़ियत में की। वो पस मंज़र क्या था, वो कैफ़ियत क्या थी, अल्लाह ने इसका ज़िक्र किया है सूरह आले इमरान में। इरशाद होता है, इस क़ालत इमरातु इमरान, याद करो जबकि इमरान की ज़ौजा ने अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी इस मन्नत का इजहार किया। ये हज़रत इमरान, ये हज़रत मरियम के वालिद हैं और ज़िक्र हो रहा है हज़रत मरियम की वालदा का। इस क़ालत इमरातु इमरान, जबकि हज़रत इमरान की ज़ौजा ने रब करीम के सामने ये अर्ज़ किया, इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी। ऐ मेरे रब, जो भी मेरे यहाँ एक बच्चे की पैदाइश का इम्कान है, जो बच्चा आने वाला है, वो मैं बिल्कुल खालिस करके आपकी नज़र करती हूँ। वो बच्चा आपके दीन की खिदमत के लिए वक्फ़ होगा। तो इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी, ऐ मेरे रब, तू मेरी तरफ से मेरी ये नज़र कबूल फरमा। फ़लम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बे इन्नी वज़अतुहा उन्सा, तो जब उस खातून ने जन्म दिया तो कहा कि ऐ मेरे रब, मेरे यहाँ तो बच्ची पैदा हुई है। वरना आम तौर पर जब कोई खातून ये नज़र मानती थी कि उनकी औलाद वो अल्लाह के दीन के लिए वक्फ़ होगी तो आम तौर पर लड़का पैदा होता था। लेकिन यहाँ अजीब मामला हुआ कि उनके यहाँ लड़की पैदा हुई। वल्लाहु आलमु बिमा वज़अत, और अल्लाह ताला तो खूब जानता था कि उन्होंने किसको जन्म दिया है। वलैसा ज़करु कल उन्सा, ये लड़की तो बड़े नसीब वाली है, इसको तो अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम जहान की औरतों पर फजीलत दी है। इस क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन, जब फरिश्तों ने कहा था कि मरियम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें पाकीज़ा कर दिया है और तुम्हें चुन लिया है तमाम जहानों की औरतों पर। तो फरमाया अल्लाह ने कि लैसा ज़करु कल उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। हज़रत मरियम की वालदा ने अर्ज़ की कि ऐ मेरे रब, मैंने इस बच्ची का नाम रखा है मरियम और मैंने इसको और इसकी औलाद को आपकी पनाह में दे दिया है मरदूद शैतान से। लिहाजा उनकी नज़र के मुताबिक अब वो बच्ची मरियम हैकले सुलेमानी में आ गई। बच्ची इस कदर प्यारी थी कि जितने भी मुतवल्ली थे हैकले सुलेमानी में, उनमें से हर एक की ख्वाहिश थी कि मैं इस बच्ची की परवरिश करूं और इस बच्ची की तरबियत करूं। लिहाजा इस कदर इस हवाले से ख्वाहिश और मुकाबला बढ़ा कि कुरान अंदाज़ी करनी पड़ी कि कौन इस बच्ची की परवरिश करेगा। इरशाद बारी ताला है, वमा कुंता लदैहिम इज़ युल्कूना अक़लामहुम अय्युहुम यकफुलु मरियम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो उनके पास उस वक्त नहीं थे जबकि वो आपस में कुरा डाल रहे थे, अपने कलम दरिया में फेंक रहे थे कुरा डालने के लिए कि उनमें से कौन हज़रत मरियम की किफ़ालत करेगा और उनकी परवरिश करेगा। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरा में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम निकाल दिया कि उनके नाम ये सआदत हुई कि वो हज़रत मरियम की परवरिश करेंगे। वैसे भी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम
حضرت مریم کے سگے خالو تھے، تو گویا اپنی خالہ کے ہاں ان کا جانا یہ ویسے بھی مناسب تھا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اللہ نے اس بچی کو قبول کیا، یعنی ان کی والدہ کی نظر کو قبول کیا بہت ہی عمدگی کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سپرد کیا حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ اب ایک خاص واقعہ ہوا ایک دن، حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے لیے خاص حجرہ مختص کر دیا تھا۔ جب وہ بڑی ہوئیں وہ دن بھر اس حجرے میں عبادت کرتیں اور رات کو آ کر خالہ کے پاس سو جاتیں۔ ایک روز حضرت زکریا علیہ السلام جب داخل ہوئے حضرت مریم کے پاس ان کے حجرے میں تو عجیب منظر دیکھا۔ فرمایا کلما دخل زکریا علیہ المحراب، حضرت زکریا علیہ السلام جب داخل ہوئے حضرت مریم سلام علیہا کے پاس، وجدہ اندہا رزقا، اور انہوں نے ان کے پاس کچھ رزق پایا۔ حضرت مریم کے پاس کچھ بے موسم کے پھل موجود تھے۔ پوچھا حضرت مریم سے انا لک ھذا، اے مریم تیرے پاس یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آئے؟ حضرت مریم نے بڑے ایمان افروز انداز سے کہا قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے کہا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ بے موسم کے پھل اللہ نے دیے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے بغیر حساب عطا فرماتا ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کے دل پر چوٹ لگی۔ یہی وہ کیفیت تھی، یہی وہ وقت تھا جب کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی۔ طویل عرصے سے ایک خواہش سینے میں لیے ہوئے انتہائی فکر مند تھے۔ خواہش یہ تھی کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی میری بھانج ہے، میرے ہاں اولاد کا کوئی امکان نہیں، اور جو میرے دیگر رشتہ دار ہیں ان میں کوئی مجھے ایسا سعادت مند نظر نہیں آتا کہ وہ میرے بعد دین کی خدمت کو، دین کے پیغام اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کے مشن کو جاری رکھ سکے۔ لیکن خود بھی بعض روایات کے مطابق 70 برس کے ہو چکے تھے، بعض کے مطابق 90، بعض کے مطابق 92، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 120 برس کے ہو چکے تھے۔ بیوی بھی ان کی بھانج تھی، تو بظاہر کوئی امکان نہیں تھا کہ ان کے ہاں اولاد ہو۔ لیکن جب حضرت مریم کی بات سنی کہ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے رزق دے سکتا ہے، بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، تو سوچا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کر سکتا ہے، مجھے بھی نواز سکتا ہے۔ لہٰذا حضرت مریم کی بات سن کر ایسی دل پہ چوٹ لگی، اور وہ خواہش جو طویل عرصے سے سینے میں تھی آج وہ ان کی زبان پر التجا بن کر، فریاد بن کر آ گئی، اور اسی وقت پکارا، اللہ سے دعا کی ہنالک دعا زکریا ربا۔ اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا اور دعا کی رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے، تو مجھے بھی اپنے پاس سے اولاد عطا فرما، پاکیزہ اولاد، صرف اولاد نہیں مانگ رہا، پاکیزہ اولاد دے۔ میں بوڑھا ہوں، بیوی میری بھانج ہے، لیکن اسباب تیرے پابند ہیں، تو اسباب کا پابند نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دعا قبول ہوئی۔ لہٰذا اگلی آیت میں ہے کہ فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، تو ان کو پکارا فرشتوں نے جب کہ وہ نماز ادا کر رہے تھے اپنے حجرے میں، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، اے زکریا بے شک اللہ تعالیٰ تجھے بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، حضرت یحییٰ جو تیرے پاس آئیں گے، جو تجھے عطا ہوں گے، ان کی ایک خوبی تو یہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ ہے۔ حضرت یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام یعنی اللہ کے کلمے کی بشارت دیں گے،
سیدن، وہ سردار ہوں گے، ان میں قائدانہ صلاحیتیں ہوں گی، دوسروں کی رہنمائی کریں گے، حسوراً و نبیم من الصالحین، اور وہ نبی ہوں گے صالحین میں سے۔ اللہ نے بیٹے کی بشارت بھی دی اور اس کے اوصاف بھی بتائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی ایک دعا کے نتیجے میں ہوئی، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا ایک خاص پس منظر میں، ایک خاص کیفیت میں کی۔ مزید تفصیل انشاءاللہ سمجھتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک محترم ناظرین، آج ہم ایمان افروز واقعہ سن رہے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا۔ سورہ آل عمران کی آیات کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے ابھی یہ بات رکھی کہ خاص کیفیت میں حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور بظاہر خود بوڑھے تھے، بیوی بھانج تھی، پھر بھی دعا کی، اور اللہ نے وہ دعا پوری کی، اور بڑی جامع صفات اور اعلیٰ صفات کا بچہ حضرت یحییٰ، اس کی آمد کی اطلاع دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اب جب بشارت مل گئی حضرت یحییٰ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، اللہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا، میں بوڑھا ہوں اور بیوی میری بھانج ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس وقت دعا کی تھی اس وقت تو خیال نہ رہا کہ میں بوڑھا ہوں اور بیوی میری بھانج ہے، لیکن اب جب بشارت مل گئی تو خود ہی پہلے دعا کی تھی، جب دعا پوری ہوئی تو اب اللہ سے پوچھ رہے ہیں۔ لیکن یہ پوچھنے کا انداز اسی طرح کا ہے کہ جیسے ہمیں جب اچھی خبر ملتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی پھر سے تصدیق ہو، تو لہٰذا اللہ سے مزید اس خوشخبری کی تصدیق کے لیے پوچھا کہ میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، میں بوڑھا ہوں، بیوی میری بھانج ہے۔ جواب اللہ نے دیا، کذالک یفعل اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ کذالک یفعل اللہ ما یشاء۔ البتہ سورہ انبیاء میں اللہ نے مزید وضاحت کر دی ہے، اور وہ وضاحت کیا ہے؟ الفاظ سورہ انبیاء میں یہ ہے، وَزَكَرِيَّا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اے میرے رب، زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، حالانکہ تو بہترین وارث ہے، لیکن پھر بھی خواہش ہے کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما جو میرے مشن کی وارث ہو۔ تو فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، ووہبنا لہ یحییٰ، ہم نے انہیں یحییٰ عطا کیے، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَا، اور ہم نے ان کی زوجہ کو ٹھیک کر دیا، ہم نے ان کی زوجہ کا بھانج پن دور کر دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، ارے یہ سب لوگ وہ تھے جو کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہم سے دعائیں کرتے تھے بڑی امید کے ساتھ بھی اور بڑے ڈرتے ہوئے بھی، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے سامنے بڑی عاجزی اختیار کرنے والے تھے۔ اب اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ رب اجعل لی آیا، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ میرے ہاں کب، میرے آنگن میں یہ بہار بچے کی کب آئے گی۔ فرمایا آیتوں کا اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اللہ نے فرمایا کہ زکریا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک صحیح سالم ہونے کے باوجود لوگوں سے گفتگو نہ کر سکو گے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، وَاذْكُر رَبَّكَ، اپنے رب کا ذکر کرو اور اس کی تسبیح کرو صبح اور شام۔ اللہ تعالیٰ کا گویا اس طرح سے تم شکر ادا کرو گے کہ اس نے تمہیں اپنے پاس سے کتنی بڑی نعمت دی۔ محترم ناظرین، اس واقعے کا ذکر سورہ مریم میں بھی ہے، وہاں بھی بہت ایمان افروز انداز ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے اے نبی آپ کے رب کی رحمت کا اس کے بندے زکریا علیہ السلام پر، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا چپکے سے۔ دعا اصل میں ہوتی ہی تنہائی میں ہے، دعا تو اصل میں بندے کا ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کا تعلق،
اجتماعی دعائیں کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں ہیں، انسان تنہائی میں ہو اور رکت سے رو رو کے اللہ سے مانگے۔ اگر آپ محفل میں روئیں گے، محفل میں رکت کا اظہار کریں گے، دکھاوے کا امکان ہے۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب کہ انہوں نے پکارا اپنے رب کو خفیہ یعنی چپکے سے۔ قال رب انی وہن العظم منی، کہا کہ اے میرے رب جو میری ہڈیاں ہیں وہ کمزور ہو گئیں، واشتعل الراس شیبہ، اور میرے سر سے بڑھاپے کا شعلہ نکلا، میرے بال سفید ہو گئے، میں بوڑھا ہو گیا۔ اور بڑے پیارے الفاظ ہیں، ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہا، جب بھی میں نے تجھ سے مانگا ہے تو نے عطا فرمایا ہے۔ رب انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی آخرہ، اے میرے رب میرے پیچھے جو میرے بھائی بند ہیں ان سے مجھے کوئی اچھی امید نہیں ہے، وہ میرے بعد میرے اس تبلیغ اور دعوت اور دین کی خدمت کے مشن کو جاری نہیں رکھیں گے، اور میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، لہذا حبلی من لدنک ولیہ، مجھے اپنے پاس سے ایک ساتھی دے دے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو کہ وارث بن جائے میرا بھی اور وارث بن جائے آل یعقوب کا بھی۔ یہاں وہ وراثت نہیں ہے جو مال کی وراثت ہوتی ہے، حضرت زکریا کے پاس تو مال تھا ہی نہیں، اور اگر کوئی وارث ہوتا تو صرف انہی کا ہوتا، آل یعقوب کا تو نہ ہوتا۔ انبیاء کی وراثت ان کے مشن کی وراثت ہے، توحید کی دعوت کی وراثت ہے، دین کی خدمت کی وراثت ہے۔ یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، اور اے میرے رب تو اسے ایسا کر دیجیو کہ تو اس سے راضی رہے اور وہ تجھ سے راضی رہے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تجھے بشارت دیتے ہیں ایک ایسے لڑکے کی کہ جس کا نام ہوگا یحییٰ، لم نجعل لہ من قبل صبیہ، اور ایسا نام اور ایسی صفات کا بچہ اس سے پہلے ہم نے نہ پیدا کیا نہ ایسا نام کبھی رکھا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں، رب انا یکون لی غلام، اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا، وکانت امراتی عاقرہ، جبکہ میری بیوی تو بھانج ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں خود بوڑھا ہو کر بالکل سوکھ گیا ہوں۔ فرمایا کذالک قال ربک هو علی ہین، تمہارا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اے زکریا میں نے تجھے بھی پیدا کیا تھا جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ قال رب اجعل لی آیا، کہا کہ اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے گفتگو نہ کر سکو گے 3 راتوں تک صحیح سالم ہوتے ہوئے، تمہاری قوت گویائی ان 3 راتوں میں ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا فخرج من المحراب، پھر جب بچے کی آمد کا وقت آیا تو وہ اپنے حجرے سے باہر آئے، فخرج من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوہ بکرۃ وعشیہ، اور آ کر لوگوں سے کہا کہ کثرت سے اللہ کی تسبیح کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرو، ایک بہت بڑی نعمت میرے گھر پر آنے والی ہے۔ اب اس کے بعد حضرت یحییٰ پیدا ہوئے، اللہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ارشاد فرما رہے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو، شریعت کو مضبوطی سے پکڑ لو، شریعت پر پوری پابندی کے ساتھ عمل کرو۔ اور وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو لڑک پن میں ہی صلاحیت دے دی تھی، باتوں کو سمجھنے کی حکمت دے دی تھی، دانائی دے دی تھی، صحیح اور غلط کا فہم دے دیا تھا۔ البتہ 28 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو پھر نبوت پر بھی سرفراز کر دیا۔ حنان من لدنا وزکا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شان بتائی کہ وہ بہت ہی نرم مزاج ہوں گے اور بڑے پاکیزہ بیٹے ہوں گے، وبرم بوالدہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوں گے، وبرم بوالدہ ولم یکن جبارا عصیا، ہرگز نہ سرکش ہوں گے اور نہ ہی اللہ کے نافرمان ہوں گے، نہ ہی اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوں گے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کا یہ سلسلہ جاری کیا، پاکیزہ ان کے والد تھے، اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ بیٹا عطا کیا۔ یہ واقعات محترم ناظرین بڑے ایمان افروز،
بلا شبہ ان واقعات کو پڑھ کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی گویا صحبت حاصل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ سمجھ کر قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان واقعات پر ہمیں اللہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان واقعات سے اللہ تعالیٰ ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنی ذات سے کبھی بھی نا امید اور مایوس ہونے سے بچائے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ کی حکمت میں ہمارے کسی معاملے میں دیر ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اندھیر نہیں ہے۔ جیسے حضرت زکریا نے کہا کہ لم اکم بدعائک رب شقیہ، اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ اسی طریقے پر اگر ہم بھی اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شکور ہے، بہترین قدردان ہے، سمیع دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ہم جب بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اگر ہماری مانگی ہوئی دعا ہمارے حق میں خیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں پورا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ہماری مانگی ہوئی شے ہمارے حق میں شر ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے ذریعے سے کسی بلا کو ہم پر سے ٹال دیتا ہے، اور ورنہ اللہ تعالیٰ دعا کا ثواب محفوظ کر لیتا ہے، اور ہمیں قیامت میں وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جب قیامت میں ہم ثواب کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اور ہمیں ہماری تمام دعاؤں کا اجر آخرت میں ملتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ Ya